बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कोविड जी पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लिए पिछली एक सदी के अंदर जो चैलेंजेस देखने में आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा शदीद चैलेंज था, क्योंकि ये एक वाहिद सूरत हाल पैदा हुई पिछली एक सदी के अंदर कि जहाँ पर एक ही वक्त में दुनिया की जो सेहत का निज़ाम है उसके ऊपर भी बेतहाशा प्रेशर बिल्ड हुआ और जो मईशत है उसके ऊपर भी बेतहाशा प्रेशर बिल्ड हुआ। और वो इस वजह से कि आमतौर पे जो सेहत के मसाइल होते हैं उसका हल जो है वो ये नहीं होता कि मईशत को या मुल्क को बंद कर दिया जाए। ये एक यूनिक चैलेंज था स्पेनिश फ्लू के बाद जो तमाम दुनिया के अंदर फैला, और उस चैलेंज की वजह से जो डिस्ट्रक्शन देखने को मिली है सेहत के पहलू से भी और मईशत के पहलू से भी वो अनप्रेसिडेंटेड है। जो दूसरी सेमाई इस साल की कैलेंडर ईयर की ख़त्म हुई है उसके अंदर अमेरिका में जीडीपी जो है वो 30% श्रिंक की है, यूके के अंदर 20% श्रिंक की है। तो इस चैलेंज का जिस तरीके से बाकी दुनिया ने मुकाबला करने की कोशिश की पाकिस्तान ने भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो मुकाबला किया वो उसको सिर्फ पाकिस्तान में लोग नहीं बल्कि दुनिया के अंदर लोग भी ये अब कहते हैं कि वो एक पाकिस्तान उन मुल्कों की सफ में है जिनको कहा जा सकता है कि उन्होंने कामयाबी से इस मुश्किल का मुकाबला किया। बिल गेट साहब ने अपनी टॉक के अंदर पाकिस्तान और भारत का मुआवजना किया, पाकिस्तान की मिसाल दी उन ममालिक के अंदर जिन्होंने बेहतर मुकाबला किया है। भारत जहाँ पे परेशानी बहुत ज़्यादा है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट इलेक्ट आए थे फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ जब थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान जो है उससे दुनिया वाले सीख सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो पाकिस्तान के बारे में आमतौर पे को बहुत अच्छी खबरें नहीं छापता, उन्होंने कहा कि कोरोना के अंदर दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट है पाकिस्तान। सो ये हुआ कैसे, क्या हुआ और कैसे हुआ, उसकी बिल्कुल क्विकली अगर मैं बताऊं, पहले तो क्या अचीव क्या किया गया जी। जो जैसे मैंने कहा दो इसके मुख्तलिफ पहलू थे। एक ये कि जिस तरीके से आप इसको हैंडल करते हैं तो सेहत के निज़ाम के ऊपर और लोगों की जो ज़िंदगी है और सेहत है उसके ऊपर क्या असर होता है। हम अब कई माह गुजर चुके हैं इस वबा से डील करते हुए। इस वक्त की सूरत हाल अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 2 हफ्ते के अंदर ही सिर्फ अगर हम नज़र डाल के देखें तो हमारे खित्ते में इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्योंकि कई बातें की जाती हैं। कोई कहता है मौसम की वजह से, कोई कहता है इस इलाके के लोग जो रहने वाले हैं उनके अंदर कोई ख़ास मुदाफ़त है, कोई कहते हैं कि वो BCG के इंजेक्शन जिन्होंने लगते हैं। ये तमाम चीज़ें जो मुश्तरक हैं इसी खित्ते के अंदर। इस वक्त सूरत हाल पिछले 2 हफ्ते के अंदर यह है कि अगर आबादी के तनासुब से हम देखें तो बांग्लादेश में पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा अमवात हो रही हैं। 5-7% का फर्क नहीं है, 4 गुना ज्यादा अमवात हो रही हैं। भारत के अंदर इसी 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान से 12 गुना ज्यादा अमवात हो रही हैं, और ईरान में पाकिस्तान से 20 गुना ज्यादा अमवात हो रही हैं। तो ये जो फर्क है वो बहुत ही एक वाज़े इस वक्त तफरीक नजर आती है कि इस खत्ते के अंदर पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है और बाकी क्या है। और उसको ज़ाहिर है सेहत के अगर सिर्फ हम ख्याल रखें और उसको मुल्क को बंद कर दें तो मईशत पे बहुत मनफी असर पड़ता है। तो मईशत की साइड पे क्या हुआ उसको बिल्कुल अगर एक ही मैं आपको मिसाल दे दूं उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी कुछ तफसील पहले भी बताई जा चुकी है कि मार्च से जुलाई का अरसा जो है, क्योंकि फरवरी के आखिर में इस खत्ते के अंदर केसेस आना शुरू हुए, तो मैं कंपैरिजन देख रहा था कि मार्च से जुलाई बांग्लादेश की, पाकिस्तान की और भारत की एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें क्या हुआ पिछले साल की निस्बत।
تو بنگلہ دیش کے اندر جو ایکسپورٹس ہیں وہ پچھلے سال سے 31% ان میں کمی واقع ہوئی، بھارت کے اندر 33% کمی واقع ہوئی، اور پاکستان میں 20% کمی واقع ہوئی، یعنی 1/3 کم نقصان ہوا ہمارا بنسبت بھارت اور بنگلہ دیش کے۔ اور ہم نے یہ دیکھا، جو ابھی ہم نے جائزہ لیا، کہ معیشت پہ بھی کم نقصان ہوا، اور صحت کے لحاظ سے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور بہت بہتر حالات ہیں۔ تو اب سوال یہ کہ یہ کیوں ہوا، اور 3 چیزیں میرے خیال میں اگر اس کو، اور وہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں، یہ پوری 2 سال کی تحریک انصاف کی جو حکومت رہی ہے، عمران خان کی جو حکومت رہی ہے، اس کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو یہ جو 2 یا 3 چیزیں ہیں وہ اس کے اندر بڑی بنیادی ستون کے طور پر نظر آتی ہیں، اور بہت ان کے اوپر بات بھی کی جاتی ہے۔ پہلی تو جو عمران خان کا ویژن ہے، بالکل واضح ان کے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے ان کے اندر، کہ حکومت کا کام جو ہے وہ ملک کے جو کمزور ترین طبقات ہیں ان کی مدد کرنا ہے۔ پاکستان میں اور میں کہوں گا پاکستان جیسے ممالک کے اندر جہاں جمہوریت انسٹیٹیوشنز کمزور ہوتے ہیں، وہاں پہ اشرافیہ کا کنٹرول ہوتا ہے فیصلہ سازی کے اوپر، اور زیادہ تر فیصلے کیے جاتے ہیں چند لوگوں کی، چند خاندانوں کی بہتری کے لیے۔ عمران خان بالکل واضح ہیں، اور ان کے تمام جتنے بھی اقدامات ہوتے ہیں وہ اس کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے اس کے اندر بھی جب پہلے دن جس وقت پاکستان کے تمام لیڈرز کھڑے ہو کے لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن کا مطالبہ کر رہے تھے، جہاں کوئی کسی کو فکر یہ نہیں تھی کہ سب کا اگر روزگار چھن جائے گا تو ان کی زندگی کیسے گزرے گی، اور ایک بہت بڑا حصہ میڈیا کا بھی یہی مطالبہ کر رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ میڈیا والے جو ہیں وہ کوئی تحریک انصاف کے ساتھ کوئی دشمنی کی بنیاد پہ کر رہے تھے۔ ہم جس معاشرے کے حصہ ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو میڈیا کے اونرز ہیں، جو میڈیا کے بڑے اینکرز ہیں، ہم صاحب ثروت لوگ ہیں، اور زیادہ تر ہم میں سے جو لوگ ہیں وہ اس کا نہیں سوچتے کہ جو سب سے کمزور ہے کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن عمران خان نے پہلے دن سے یہ بات کی، بڑی تنقید بھی اس کے اوپر ہوئی۔ تو میرے خیال میں ایک تو جو بنیادی وجہ بنی کہ ہم نے کیوں مختلف طریقے سے اس وبا کو ہینڈل کیا، اور ہم نے جو ایکشنز لیے، وہ ایک اس کا یہ پہلو آیا، اور اس سے جو حماد اظہر صاحب نے جیسے ذکر کیا، ہم نے جلدی فیصلے کیے، بر وقت فیصلے کیے، لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے جلد مواقع فراہم کیے، اور دوسرا جیسے ڈاکٹر حفیظ شیخ کہہ رہے تھے، اور ابھی آپ کو ثانیہ نشتر اس کی تفصیل بتائیں گی، کہ ایسا ایک ان لوگوں کی جو سب سے کمزور طبقے سے تعلق رکھتے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے ایک ایسا پروگرام جو پاکستان میں جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی، بہت بڑے سکیل کے اوپر وہ پروگرام کیا گیا۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ایک بہت ہی زبردست کام کیا، جتنا ان کو خراج عقیدت پیش کی جائے وہ کم ہے۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے فائنانس منسٹر ہوتے ہوئے میں آپ کو اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ کبھی ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ نہیں بات کی کہ کس طریقے سے جو بجٹ ہے، یہ جو فائنینسنگ ہے، وہ آڑے میں آئے جو مدد کرنی ہے اس کی، اور اس کے باوجود میں ان کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ وہ جس کو بولتے ہیں یہ اوپن دا چیک بکس، اس کے باوجود جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوا، جو IMF کا ایسٹیمیٹ تھا اسے بہت کم ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ختم ہوا۔ دوسری بات جو ہے، اور یہ بہت بڑی تنقید ہوتی ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اوپر، یہ ایک لفظ انہوں نے شروع کر دیا ہے، انکمپیٹنٹ۔ اب یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب کیمبرج یونیورسٹی، حماد اظہر صاحب سویس لنکنز ان، ڈاکٹر حفیظ شیخ ہارورڈ، ثانیہ نشتر کا مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، مجھ سے بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں۔ یہ ٹیم، اور دوسرا الزام کیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ فیڈرل نظام ہے، اور عمران خان صاحب تو ہیں وہ تو سولو پلیئر ہیں، وہ دوسروں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے۔ ہاں بالکل عمران خان جو ہے وہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے NRO دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ہوں گے، لیکن جو ملک کی قوم کی ضرورت ہے اس کے اقدامات کے اندر وہ جس طریقے سے پروونشل گورنمنٹس کو، جس طریقے سے ریاست کے تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلے اس کووڈ کے کرائسس کے اندر، اس کی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپ سب لوگوں نے پاکستان کے کرائسس، آپ نے زلزلے بھی کور کیے ہوئے، آپ نے فلڈز، سیلاب بھی کور کیے ہوئے، اور جو مشکل حالات آتے ہیں، کوئی ایک آپ کو نظیر نہیں ملے گی کہ اتنے مربوط طریقے سے
تمام ریاست کے ادارے اور تمام ملک کی اکائیاں جو ہیں، تمام سیاسی اکائیاں، اور میں بار بار یاد دلاتا ہوں 4 مختلف جماعتوں کے وزرائے اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے اور ہیں، اس میں سے ایک جو ہے وہ ٹرم ختم ہو گئی گلگت بلتستان کی، اور ان کو ساتھ لے کر چلے اور فیصلے ہوئے ایک جگہ سے، مشاورت کے بعد فیصلے ہوا. ہاں شام کو 7 سے 11 بجے کے درمیان ہمیں سیاسی بیان بازی بہت سننے کو ملتی تھی، لیکن جو فیصلے تھے، سبسٹینٹیو ڈیسیشن جن کو کہتے ہیں، وہ سب مل کر کیے گئے. تو عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ ثابت کیا کہ ملک کے فائدے میں جو کام ہے اس میں وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار بھی ہیں اور چل سکتے بھی ہیں اور کامیابی سے چل سکتے ہیں. اور تیسرا اس کا جو پہلو جو وہ اس کمپٹنس کے ایشو سے ڈیل کرتا ہے، میرے آپ ذرا ٹویٹ اٹھا کے دیکھیے، فورن ریلیشنز کمیٹی کے، یو کے کی پارلیمنٹ کے فورن ریلیشنز کمیٹی کے جو چیئر ہیں، انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان سے صرف یورپ کے جو امیر ملک ہیں ان سے نہیں سیکھا جا سکتا کہ بہترین بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں کووڈ سے مقابلہ کرنے کے لیے، پاکستان سے بھی سیکھا. ایک ملک کا انہوں نے نام لیا، پاکستان سے سیکھا جا سکتا ہے. اور انہوں نے پھر اس کے بعد تفصیلات بھی منگوائی تھی جو ہم نے ان کو دے دی ہیں. اور وہ کیونکہ ڈیٹا بیس، سائنس بیسڈ، اینالیٹکس بیسڈ ڈیسیشن میکنگ ہوتی رہے. وہ ڈیسیشن میکنگ یہ نہیں تھی کہ کوئی سیاسی لیڈر جو ہے وہ اس نے بیان داغ دیا اور بس اس کے بعد جو ہے بغیر سوچے سمجھے آپ فیصلے کرنے شروع کر دیں. سو کمپٹنس بھی دکھائی، بہترین ٹیکنالوجی کے ڈپلائمنٹ بھی، پولیٹیکل کوہیژن کے ساتھ فیصلے کرنے کا طریقہ کار بھی دکھایا. اور بنیادی طور پہ کیا، وہ تمام چیزیں جن کی ضرورت ہے پاکستان کو آگے لے کر چلنے کے لیے، ان سب کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپ کو عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر، تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر، اس کے اندر نظر آتے ہیں. آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ عمران خان 22 سال کی جدوجہد کے بعد، جس کی کوئی پاکستان میں، دوبارہ میں وہی الفاظ یوز کروں گا، جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی پاکستان کے اندر، گراس روٹ سے سٹرگل کر کے وزیر اعظم بنے ہیں. انہوں نے سب سے بڑا، جیسے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسٹرنل کرائسس کا سامنا کیا جس وقت وہ آئے. اس کے بعد بھارت کا چیلنج قبول کیا جو بالا کوٹ کے بعد صورتحال پیدا ہوئی. اس کے بعد ایک ڈگنیٹی، کریج اور گریس کی کمبینیشن کے ساتھ اس کرائسس کو فیس کیا، کووڈ کو کرائسس کو فیس کیا. تو میری جو تمام اپوزیشن کے ہمارے دوست ہیں ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ کپتان جو ہے نا وہ کریز پہ سیٹل ہو گئے ہیں اور اب لمبی اور پروڈکٹیو اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ادھر سے آگے بہت اور بہتری کے دن نظر آئیں گے انشاءاللہ. جی لاسٹ میں ثانیہ نشتر بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کا جو ڈویژن ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے احساس پروگرام پر عمل درآمد جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کا جو ڈویژن ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے احساس پروگرام پر عمل درآمد کرنے کی. یہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے کیونکہ پاکستان کی 38% آبادی جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کا شکار ہے. احساس پروگرام پچھلے 15 ماہ پہلے اس کی منظوری ہوئی. یہ وزیر اعظم کے ریاست مدینہ کے ویژن کے مطابق اس کو بنایا گیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کو پروگرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کو بین الاقوامی سطح پہ بہت پذیرائی مل رہی ہے. احساس پروگرام میں 140 سے زیادہ اقدامات ہیں جو کہ 34 منسٹریوں کے دائرہ کار میں آتے ہیں، مگر جو تخفیف غربت کی منسٹری کے دائرہ کار میں جو آتے ہیں اس کی پرفارمنس کے بارے میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے احساس کفالت، اس کے ذریعے 70 لاکھ خاندانوں کو ماہانہ وظیفے اور بچت بینک اکاؤنٹ کی سہولت دی جاتی ہے.
احساس بلا سود قرض ان لوگوں کے لیے ہے جو چھوٹے کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. ان کے لیے ملک کے 100 پسماندہ اضلاع میں 29 ارب مالیت کے پچھلے سال 8,44,000 قرضے دیے گئے, جس میں سے 45% خواتین کو دیے گئے. احساس آمدن اس سے ایک منسلکہ پروگرام ہے جو کہ پاکستان کے 23 پسماندہ ترین ضلعوں میں اس وقت جاری ہے, اور اس میں 1.5 ارب کے چھوٹے سطح کے کاروباری اثاثے دیے جاتے ہیں. انتہائی غریب خاندانوں کو 60% خواتین کو دیے جاتے ہیں, اور ان اثاثوں میں مال مویشی, دکان کا سامان اور اس قسم کے اثاثے شامل ہوتے ہیں. احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام ہے. 4 سال پہ محیط 20 ارب کا یہ پروگرام 2 لاکھ طلبہ اور طالبات کو اسکالرشپ کے لیے مختص ہے, اور پچھلے سال ہم نے 4.9 ارب کے 50,500 اسکالرشپس دیے ہیں, جو 38% خواتین کو دیے گئے ہیں. ملک کی 117 یونیورسٹیز میں یہ اسکالرشپس گئی ہیں, اور اگلے سال کی کال جو ہے وہ اگلے چند دن میں کھلنے والی ہے. احساس نشو و نما پروگرام جو ہے پچھلے ہی ہفتے 1 سال کی تگ و دو اور محنت کے بعد اس کا اجرا وزیر اعظم نے کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی پہلی تقریر میں وزیر اعظم نے ایک سی ٹی اسکین اٹھایا تھا اور اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں آدھے بچے جو ہیں وہ سٹنٹنگ کا شکار ہیں, یعنی کہ وہ خوراک کی کمی اور دیگر محرومیوں کی وجہ سے نہ تو ان کا جسم بڑھتا ہے, نہ ان کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ پوری طرح پنپ سکتی ہے. یہ ملکی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے, اور وزیر اعظم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے لیے اسپیشل پروگرام لے کے آئیں گے. تو پہلے مرحلے میں 1 سال کی محنت کے بعد 9 اضلاع میں 33 سینٹر اسی ماہ اب پوری طرح سے فعال ہو جائیں گے, اور پہلے مرحلے میں 2,21,000 ماں اور بچے اور خاندان اس سے مستفید ہوں گے. اس کا دائرہ کار انشاءاللہ بہت جلدی بڑھایا جائے گا. احساس لنگر کا جو پروگرام ہے یہ مزدور بھائیوں کے لیے ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت گورنمنٹ کو 0 خرچے کے ساتھ ملک بھر میں لنگر بنائے جا رہے ہیں. ابھی تک 12 لنگروں کا قیام ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ اس کام کو اگلے سال بہت تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا. پناہ گاہ کا جو پروگرام ہے یہ وزیر اعظم کی دل کے بہت قریب ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کھلے آسمان تلے مزدور بھائی سڑکوں پہ, فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں. پچھلے 70 سال سے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان کے لیے 100 سے زیادہ پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں, اور وزیر اعظم کی خاص ہدایت پر ہی ان پناہ گاہوں کے سٹینڈرڈز کو بہتر کرنے کے لیے کام اب تیزی سے جاری ہے. پچھلے سال پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یتیم خانوں کے سٹینڈرڈز بہتر بنانے کے لیے کمیٹی کی تشکیل دی گئی. وہ کمیٹی 1 سال میں 14 دفعہ ملی ہے, اور انشاءاللہ یتیم خانوں کے سٹینڈرڈز اور اس سے متعلقہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا نظام بہت جلد ہی معرض وجود میں آ جائے گا. ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ مزدور کے احساس کے تحت بھی پہلی دفعہ کمیٹی بنی. اس نے بھی 1 سال میں 13 دفعہ میٹنگز کی, اور ان کی سفارشات پر کام بہت تیزی سے جاری ہے. احساس کے تحت 2 پروگراموں کا ابھی باقاعدہ اجرا نہیں ہوا, مگر ان پہ کام بہت تیزی سے پچھلے 1 سال پہ چلا جا رہا ہے. ایک احساس بچوں کے وظیفے کا پروگرام ہے, جس کو پورے سال ہم نے ڈیجیٹائزیشن پہ بہت محنت سے کام کیا ہے. انشاءاللہ پاکستان کے تمام اضلاع میں یہ بچوں کے وظیفے کا یہ پروگرام اگلے 15 دن میں اس کا باقاعدہ اجرا ہو جائے گا. اس کے علاوہ احساس تحفظ کا پروگرام پاکستان کا پہلا شاک اورینٹڈ سیفٹی نیٹ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس انصاف کارڈ نہیں ہے, اور جن کے اوپر اچانک کوئی بڑا طبی خرچہ آ جائے, جو انگریزی میں جسے کیٹاسٹرافک ایکسپینڈیچر کہتے ہیں. یہ تمام پروگرام جن کو بین الاقوامی پذیرائی حاصل ہے, اور جو کہ بیوہ, یتیم, معذور, مزدور, بے گھر, بے روزگار, ضرورت مند طالب علم, ضرورت مند ماؤں, ضرورت مند بچوں اور ضرورت مند بیماروں کے لیے ہے, ان کے لیے ہنگامی
طور پہ انتظامی ڈھانچے بنائے گئے ہیں. 27 مارچ پچھلے سال احساس پروگرام کا اجرا ہوا، اس کے ایک ہفتے بعد منسٹری بنی، ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ اس کے لیے مختص کیا گیا. لاہ عمل کے طریقے کنسلٹنٹس کو بڑی بڑی تنخواہیں دینے کے بغیر بنائے گئے، مشاورتی کمیٹیاں بنائی گئیں، اور سب سے اہم وہ احتساب اور گورننس کی اصلاحات کیے گئے جس کی ایک جھلک، صرف ایک جھلک آپ نے ان 8,20,165 لوگوں کی شکل میں دیکھی ہے جو کہ حکومت پاکستان سے ناجائز طور پر سماجی تحفظ کے وظیفے لیتے تھے. اس کے علاوہ پچھلے ایک سال میں ہم نے بہت سے ڈیجیٹل انٹرفیسز پہ بھی بہت تیزی سے کام کیا ہے. 10 مہینے میں پروکیورمنٹ کی ہے، بائیومیٹرک پیمنٹ سسٹم کی، ڈیٹا انالیٹکس کا تمام نظام بنایا ہے. وہ نظام بنایا جس کے ذریعے SMS کے تھرو ریکویسٹ لی جاتی ہیں جو آپ نے 81-71 کی اسکیم میں دیکھا. اور آپ نے دیکھا کہ اس تمام محنت کے نتیجے میں یہ ممکن ہو سکا کہ احساس ایمرجنسی کیش کے ذریعے ملک کے آدھے خاندانوں کو ہم 12,000 روپے مصیبت کی گھڑی میں کووڈ کے تناظر میں پہنچا سکے. یہ اس تمام محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ یہ کام ہم کر سکے. اور احساس پروگرام کے تمام پروگرامز کی طرح احساس ایمرجنسی کیش بھی دیانتداری سے ہوا، ایک منظم انداز میں ہوا، ایک شفاف طریقے سے ہوا، اور وزیر اعظم کی خاص ہدایت پر غیر سیاسی بنیادوں پہ ہوا، جس کی جھلک آپ اس چیز میں دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ کا آبادی کے تناسب سے تو 22% ملک میں حصہ ہے، مگر ان کو احساس ایمرجنسی کیش میں 31% حصہ دیا گیا. احساس کا سفر ابھی جاری ہے، ابھی صرف 15 ماہ ہوئے ہیں. انشاءاللہ اگلے سال میں اس پر اور تیزی سے کام ہوگا، کیونکہ کووڈ کے بعد ہمیں یہ معلوم ہے کہ غربت کی شرح میں زیادتی آئے گی، اس لیے احساس پہ اور تیزی سے کام ہوگا. پروگراموں کو وسعت دی جائے گی، نئے پروگرامز لائے جائیں گے، جو آن گوئنگ پروگرامز ہیں ان کو زیادہ مربوط بنایا جائے گا. ہمارا جو سروے ہے وہ انشاءاللہ سال تک اس کو ہم ختم کریں گے، اور سب سے اہم لوگوں کی احساس پروگرام تک رسائی کو یقینی بنایا جائے گا، اور اس میں آپ سب کی ہمیں بہت مدد اور معاونت درکار ہوگی. تو میں آج وزیر اعظم کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی رہنمائی کے بغیر اور ان کی سپورٹ کے بغیر نہ تو صرف یہ پروگرامز کو جلدی لانا مشکل تھا، مگر وہ بہت سخت اصلاحات بھی مشکل تھیں جو ہم نے ساتھ ساتھ کی ہیں. اور میں اپنے سب کابینہ کے سینئر ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ احساس میں تمام حکومت کی نیک نیتی شامل تھی. آپ کا توجہ کا بہت شکریہ. کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہماری اس پریزنٹیشن کو کور کیا. ساتھ ہی ساتھ میں بتا دوں کہ ہمارا دوسرا سیشن کل ہوگا، اور اس میں آپ کے پورے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے. اور اس دوران میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کو ایک کتابی شکل بھی دی ہے، جس میں کہ ساری ہماری حکومت کی جو بھی 2 سالہ پرفارمنس ہے وہ اس سے ریفلیکٹ کرتی ہے. تھینک یو. وفاقی کابینہ کے ارکان کی میڈیا بریفنگ. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال مکمل اور 2 سالہ کارکردگی، منصوبوں اور اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. اور شبلی فراز نے کہا کہ اس وقت جاری 5th جنریشن وار سے سب واقف ہیں. ہمارا دشمن ہماری معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. نا امیدی افراتفری پھیلانے والوں سے وزیر اعظم کی قیادت میں بھرپور مقابلہ کریں گے. اور وفاقی کابینہ کے ارکان کی میڈیا بریفنگ جاری تھی، اور شبلی فراز نے، شاہ محمود قریشی نے، اور مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ، حماد اظہر، اسد عمر اور ثانیہ نشتر نے میڈیا کو بریفنگ دی. 2 سالہ کارکردگی، منصوبوں اور اقدامات کے حوالے سے عوام کو بریف کیا گیا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت کی پاکستان کو سفارتی تنہا کرنے کی کوششیں ناکام ہوئی، اور کشمیر کے معاملے پر عمران خان جس طرح سے دنیا میں جا کے کشمیر کے سفیر بنے، اس حوالے سے انہوں نے بات کی. ثانیہ نشتر نے احساس پروگرام پر روشنی ڈالی.
گئی. اور اسد عمر نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے صحت کے نظام اور معیشت پر بے تحاشا دباؤ آیا، لیکن دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے کامیابی سے کورونا کا مقابلہ کیا. عمران خان کا موقف واضح ہے، کمزور طبقے کی مدد کرنی ہے. حماد اظہر نے آگاہ کیا کہ ہم نے تعمیراتی شعبے کے لیے پیکیجز لے کر آئے اور لوکل موبائل فونز کی ایکسپورٹ بھی شروع ہونے والی ہے اور ملک سے اسمگل شدہ موبائل فونز کا خاتمہ. وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ جب پی ٹی آئی حکومت آئی تو ملک میں بحرانی کیفیت تھی، اندرونی اور بیرونی خسارے بلند ترین سطح پر تھے، ملک کو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا. حکومت نے بڑے فیصلے کیے، آئی ایم ایف سے تعلق بنایا، گزشتہ سال ماضی کے قرضوں میں سے 5,000 ارب روپے واپس کیے. بیرونی اور اندرونی جو خسارے تھے وہ تاریخ کی سب سے بڑی سطح پر تھے. اس میں ایکسپورٹس کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ 0 رہی اور 20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز تھے وہ پچھلے 1 سال میں آدھے ہو چکے تھے اور ہمیں ڈیفالٹ کا خطرہ. حکومت نے بڑے فیصلے کیے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایک تعلق بنایا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اور ہمارے دوست ممالک سب آگے بڑھے اور انہوں نے اس سچویشن میں ہماری مدد کی. پچھلے 2 سال میں ہم نے 5,000 ارب روپے کے ماضی کے لیے ہوئے قرض واپس کیے. یہ جو تجارتی بیرونی خسارہ تھا 20 ارب ڈالر کا، اس کو کم کر کے 3 ارب کیا گیا. پچھلے 2 سال جو گزرے ہیں بہت سختی سے حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا. وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی نے رائٹ اور رانگ کی سیاست شروع کی. پی ٹی آئی کی سیاست کا مقصد فلاحی ریاست کا حصول ہے. ہمارا مقصد ہے ایسی ریاست بنائیں جس میں عوام کی خدمت پہلی ترجیح ہو. عمران خان کی لیڈرشپ میں انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بنیاد پہ اپنی جماعت کی بنیاد رکھی. اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی ہدف تھے ان کو حاصل کرنا مقصود تھا. رائٹ اور لیفٹ کی سیاست کو سائڈ پہ کر کے رائٹ اینڈ رانگ کی سیاست کو شروع کیا. پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ہم اس ملک کے بنیادی مقاصد کو اپنا ہدف بنائیں، عوام کی خدمت پہلی ترجیح ہو. جتنی بھی ہماری پالیسیز تھیں وہ بنیادی طور پر اسی سوچ کے گرد گھومتی تھیں. اپنے مفادات کو ترجیح دینا سیاست کو ایک پیشہ بنا دیا گیا تھا، اس سے اب عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. پی ٹی آئی حکومت کے محنت اور لگن کے 2 سال مکمل. وزیر اعظم عمران خان کے معاشی ویژن اور اقدامات کی بین الاقوامی سطح پر واشگاف الفاظ میں پذیرائی. ریٹنگ ایجنسیز، بین الاقوامی جرائد اور اہم ترین کاروباری شخصیات بھی معترف ہیں. پاکستان نے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کر لیا. میں اپنی اکنامک ٹیم کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے روپے کو سٹیبلائز کیا. کوئی ہم اپنا فارن ایکسچینج روپے کو سٹیبل کرنے کے لیے روکنے کے لیے خرچ نہیں کر رہے. درست سمت بروقت فیصلے. عمران خان حکومت معیشت کو درپیش چیلنجز سے بخوبی نمٹتے ہوئے گرتی معیشت اور معاشی آشاریوں کو سنبھالا دینے میں کامیاب. آئی ایم ایف، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے خود انہوں نے انڈورس کیا کہ پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے. مالی سال کے پہلے ہی ماہ ہدف سے 57 ارب روپے زائد ٹیکس وصولیاں، 2 ارب 76 کروڑ ڈالرز کی تاریخی ترسیلات زر، کرنٹ اکاؤنٹ میں تجارتی خسارے میں بہتری جیسے مشکل اہداف کو ممکن بنایا. بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری منصوبوں پر تیزی سے عمل نے عالمی سطح پر بھی پاکستان پر نظریں مرکوز کر دیں. عالمی ریٹنگ ایجنسیز موڈیز اور فچ کا پاکستانی معیشت پر اعتماد اور حکومتی معاشی پالیسیز پر بھروسے کا اظہار معاشی آؤٹ لک مستحکم قرار دیا. عالمی مالیاتی اداروں کا بھی حکومتی اقدامات پر اظہار اطمینان. نئے اور جاری منصوبوں کے لیے عالمی بینک، اے ڈی بی، اے آئی آئی بی کے فنڈز، آئی ایم ایف کا لون پیکج پی ٹی آئی حکومت پر اعتماد کا اظہار ہے. غیر ملکی جریدے بھی حکومتی پالیسیوں کے معترف. خلیج ٹائمز نے معاشی محاذ پر پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید دی ہے. وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ سیل قائم کیا گیا ہے. 2,14,000 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا گیا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزارت خارجہ میں اسٹریٹجک کمیشن ڈویژن بنایا گیا ہے. ہمارے دور اقتدار میں کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پر اجاگر ہوا. کشمیر کا مسئلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ پاکستان. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کشمیریوں اور پاکستان کے نقطہ نظر کو ہر فورم پر اجاگر کیا گیا. ہمارے درینہ تعلقات تھے ان کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کیا. مثال کے طور پہ چین، ہم نے کوشش کی ہے
کہ اپنے نئے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو ایک نیا اکنامک پارٹنرشپ میں کنورٹ کرے. آج کوئی انٹرنیشنل فورم نہیں ہے, کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ہے جس کو ہم نے استعمال نہ کیا ہو کشمیر کے نقطہ نظر, کشمیریوں کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے, پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے. جہاں تک ڈپلومیٹک آئسولیشن کی ان کی کوشش تھی ہندوستان کی, انہیں ناکامی ہوئی. پاکستان کو کامیابی ہوئی. آج ہندوستان کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ترکی کے ساتھ ایک فیصلہ ہوا, اکنامک اور فائنینشل ارینجمنٹ, ایک فریم ورک ان کے ساتھ طے ہونا چاہیے جس سے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کو پروموٹ کیا جائے. یورپین یونین آج اس کے ساتھ اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان کو سائن کیا ہے. انگیج افریقہ انیشیٹو لانچ کیا. افغانستان کا پیس انیشیٹو, روس ہے, چین ہے, ایران ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس ہے, یورپین یونین ہے, ریجن سے باہر, وہ آج سارے اس انیشیٹو کی تائید کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے 2 سالہ دور حکومت میں ملک نہ صرف کہ معاشی طور پر مستحکم ہوا بلکہ خارجہ پالیسی کو بھی جدید خطوط پر استوار کیا گیا. دیکھیے یہ رپورٹ. میں نے جو بھی چیز زندگی میں اچیو کی, پہلے میں وہ خواب دیکھتا تھا, پاکستان کی خواب لے کے چلا تھا. مجھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ میں اس خواب کو پورا کروں. اب ساری قوم ہے ساتھ کھڑی, آئی ہے اب خوشیوں کی گھڑی, ہم مل کے ساتھ نبھائیں گے, نیا پاکستان بنائیں گے. 2 سال پہلے عمران خان نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تو ماضی کی حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں نے اداروں کو برباد اور ملک کو معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت نے معاشی اور سماجی ترقی کا ویژن دے کر نئے پاکستان کی بنیاد رکھی. یہ وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ آج معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے. عالمی ادارے معیشت پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا, سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا. وزیر اعظم کی پالیسیوں کا محور کمزور اور پسے ہوئے طبقات ہیں. اسی تناظر میں وزیر اعظم عمران خان نے احساس پروگرام کا آغاز کیا. گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے بزنسز کو, اور وہ بزنسز جن کو اسمال اور میڈیم کہتے ہیں, وہ جو چھوٹا بزنس مین اور جو چھوٹا کام کرنے والا ہے, اس کو جب ایک معاشرہ مدد کرتا ہے, اس کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے, آسانیاں پیدا کرتا ہے, وہ معاشرہ پھر آگے نکل جاتا ہے. کورونا وبا کے باعث جب ملک میں لاک ڈاؤن تھا تو اس پروگرام کے تحت مستحق افراد میں رقوم تقسیم کی گئیں. 12,000 روپے دیے, کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. انہوں نے ساری مدد کی تھی, 12,000 روپے دیتا ہے. عمران خان دا ساڈے نال اتنا تعاون کیتا, عزت نال بٹھایا. انصاف کی جیت ہو گئی, انصاف کی جیت. وزیر اعظم کی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم چھت سے محروم لوگوں کے لیے نعمت ہے. اس منصوبے کے تحت 50 لاکھ گھر بنائے جائیں گے. 40% کراچی کے لوگ کچی وادیوں میں رہتے ہیں. وہ بیچارے جو لوگ رہتے ہیں کچی وادیوں میں, نہ ان کے پاس کوئی فیسلٹیز, نہ امینٹیز. یہ ایک شروعات ہے. غریب افراد کو علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے انصاف کارڈ کا اجرا کیا گیا, جس کے تحت 8 کروڑ شہریوں کو صحت کی مفت سہولیات فراہم کی جائیں گی. وزیر اعظم نے حکومتی اخراجات میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کمی کی. وزیر اعظم کا کوئی کیمپ آفس نہیں. 100 گاڑیاں آکشن کر رہے ہیں, 4 ہیلی کاپٹر بیچ رہے ہیں, 5 بھینسیں بھی تھی جو کہ خاص دودھ پرووائڈ کرنے کے لیے میرے لیے تھی. احتساب سے نہ تو کوئی شخص مبرہ ہے اور نہ کوئی ادارہ. وزیر اعظم نے طاقتور مافیاز کو بھی لگام دی. ملک کی طاقتور ترین سمجھی جانے والی شوگر مافیا قانون کے شکنجے میں اسی طرح آئی. جو ذخیرہ اندوزی کا سوچ رہے ہیں, میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. بڑا برا ہمارا ریئیکشن آپ کے خلاف آئے گا. ہماری جو ریاست ہے پوری آپ کے خلاف کارروائی کرے گی. IPP سے نیا معاہدہ کیا تاکہ بجلی سستی ہو. طویل مذاکرات کے بعد ہماری کل اگریمنٹ ہو گئی ہے ان سے. اس کی ڈیٹیلز تو ہماری ٹیمز آپ کو بتاتی رہیں گی, لیکن اس کا اب آپ کے عوام کے اوپر کیا فرق پڑے گا, اس سے جو بجلی کی جنریشن کی قیمت ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی. ML1 منصوبہ جہاں ریلوے کے لیے اہم ہے, وہیں اس کے ذریعے ملک میں ذرائع نقل و حمل میں انقلاب برپا ہوگا. 5 دہائیوں سے زیر التوا محمد ڈیم کی تعمیر شروع ہو چکی ہے. اسی طرح دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کا سلسلہ بھی جاری ہے. وزیر اعظم نے بلین ٹری منصوبہ شروع کیا, جس کی عالمی سطح پر بھی پذیرائی کی جا رہی ہے. ہو گئی انصاف کی جیت, ہونی تھی انصاف کی جیت, ہو گئی انصاف کی جیت.
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने गुज़श्ता रोज़ सऊदी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स रियाज का भी दौरा किया। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हामिद और कमांडर जॉइंट फोर्स लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन तुर्की अल सऊद से मुलाकातें की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा सऊदी अरब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई और बाहमी सिक्योरिटी ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुज़श्ता रोज सऊदी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स रियाज का दौरा किया। आर्मी चीफ की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हामिद और कमांडर जॉइंट फोर्स लेफ्टिनेंट जनरल स्टाफ फहद बिन तुर्की अल सऊद से मुलाकातें हुई, जिसमें फौजी तरबियत और दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने पर गुफ्तगू हुई। सऊदी वजारत दिफा पहुंचने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हामिद ने इस्तकबाल किया, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी आर्मी चीफ के साथ हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।